बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों के वालिदैन फौत हो चुके हैं वह नमाज फ़जर के बाद बस ये एक सूरत पढ़ लें, वालिदैन की मग़फ़रत हो जाएगी, जन्नत में आला मकाम मिलेगा इंशाअल्लाह। क्या तुम अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मोहतरम नाज़रीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे पाकीज़ा और मोहब्बत वाला रिश्ता उसके वालिदैन, उसके माँ बाप का होता है। उसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और दूसरे करीबी रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में ताल्लुक़ या रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम मज़ूम भी हो जाते हैं कि उनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी में हयात होते हुए अपनी औलाद के लिए हर तरह की तगदो और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनकी औलाद कामयाब हो जाए, और उनके लिए ये बात काबिल फ़ख्र होती है। और हर माँ बाप की तकरीबन यही ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद नेक और फर्माबरदार हो, अपने माँ बाप का कहना माने और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जो औलाद नेक और फर्माबरदार होती है वह अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का सबब बनती है, क्योंकि नेक और फर्माबरदार औलाद वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ और ज़िक्र व अस्कार करके उनकी रूह को बख्शवाती हैं, जिससे उनके वालिदैन की उखरवी ज़िंदगी आसान हो जाती है और उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। इसी तरह हमारा आज का वजीफ़ा भी वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके लिए बख्शिश का ज़रिया बनते हैं। एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सूरत का वजीफ़ा है कि जो शख्स भी यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक नमाज फ़जर के बाद ये एक सूरत पढ़ लेता है, उसके वालिदैन की मग़फ़रत हो जाती है, उनको जन्नत में आला मकाम मिलेगा। तो जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं उनको चाहिए, उनको लाजमी चाहिए कि वो इस सूरत की नमाज फ़जर के बाद तिलावत करके उनकी बख्शिश और मग़फ़रत का ज़रिया बने। जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर तरह के फ़राइज़ और हक़ूक़ को अंजाम देते हैं, क्या उस औलाद पर माँ बाप का इतना भी हक़ नहीं? और क्या वो लोग अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर आज वो अपने वालिदैन के लिए इस तरह के ज़िक्र, उसका अज़कार और तिलावत कुरान करके उनकी अरवाह को नहीं बख्शवा सकते, तो कल उनकी औलादें भी ऐसे लोगों के लिए कोई ज़िक्र, अज़कार और वज़ाइफ ना करते हुए उनको ना बख्शवा पाएंगी। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के वजीफ़ा जो वालिदैन की मग़फ़रत के लिए एक सूरत का वजीफ़ा है, आपने इसको लाज़मी करना है ताकि आपके वालिदैन की मग़फ़रत हो जाए, उनके दर्जात बुलंद हो जाएँ और उनको जन्नत में आला मकाम मिल जाए। इस सूरत की तिलावत करने वाले के ना सिर्फ वालिदैन की मग़फ़रत होगी बल्कि उसको भी दुनिया की हर कीमती चीज़ मिलेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है उसकी ज़िंदगी में उसका अजर और सवाब मिलता है और उसके वालिदैन के दर्जात बुलंद हो जाते हैं। वालिदैन की मग़फ़रत के लिए दुआ करना अपने दर्जात की बुलंदी का वादा भी है। जब आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके आमाल को भी कबूल करता है। इसी तरह वालिदैन की मग़फ़रत के लिए दुआ करने से अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और उनकी उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना देते हैं और उनके लिए जन्नत में आला मकाम का इंतज़ाम किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी का दिल में उसका ख्याल आ सकता है। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है। दुनिया की आला तरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान की ये ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है। इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता हमारी माँ का है, यानी हमारी माँ का क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी? इस सवाल का जवाब अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। अहादीस मुबारक में है कि जब कोई रूह इल्लियीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इसी तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है
تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار رہے تھے۔ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے، نہایت مہربان ہے۔ پھر وہ روح اس طرح تر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح کہ عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کو بچھڑتے ہوئے لوگوں سے ملا دیتے ہیں، اور وہ ارواح خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی آج کل کہاں ہے، اور فلاں فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر انہی میں سے چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہیں کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ جو آخرت یعنی عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اور اسی طرح ان پر گناہگار شخص کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب بن جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی بھی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ بھی پہنچتی ہو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی اور صدق کے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، جنت میں داخل کر دے گا جہاں اللہ عز و جل ان کی خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے،
کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جبکہ انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے کہ ہم کو جس کا پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، جس طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے تھے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے احوال بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہی ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر واقعہ احوال بیان کیا۔ احادیث مبارکہ کچھ یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ جنت لوگوں سے بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب کریم وہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا۔ لہٰذا وہ جنت میں دوبارہ جائے گا، جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر جگہ ہے، بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں یا مجھ پر ہنستے ہیں، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا ہوا گھسیٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل کر جائے گا تو پھر دوزخ کی آگ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پی سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ کہے گا، نہیں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے
کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے تو پھر تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے، وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا، کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام فرمائے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہ کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، ہاں میرے پروردگار، اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ وہ جب اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب کریم، مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، اے رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنسے تھے۔ فرمایا، اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تو اس سے مذاق نہیں کرتا، مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ محترم ناظرین، والدین کے لیے مغفرت فرمائیں۔ ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبوی ہے، مرنے کے بعد مردے کو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 پھیلایا ہوا علم، اور نمبر 3 صالح اولاد کی دعائیں۔ حضرت جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لے لوں۔ فرمایا، کیا حکم ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے والد زندہ ہیں؟ جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، زندہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جارانہ کے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر بچھا دی اور اس پر وہ بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے چاق و چوبند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آج کے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں کہ وظیفے میں آپ نے وہ کون سی صورت پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے جس سے والدین کی مغفرت ہوگی، ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو والدین کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، بار بار دعائیں کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف والدین کی روح کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی زندگی میں بھی سکون، خوشی اور اطمینان لاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں راحت اور خوشی عطا فرماتے ہیں اور تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دعا کی قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ والدین کے لیے دعا کرنا ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تب دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھول جاتے ہیں، لہٰذا یہ مجرب اور بہترین طریقہ اپنائیے۔ خاص طور پر 1 محرم سے 10 محرم تک بہت ہی اثر رکھتا ہے۔ ان موقعوں کو بالکل بھی مس نہ کیجیے اور روزانہ والدین کے حق میں دعائیں کریں، ان کے حیات میں بھی اور بعد از وفات بھی۔ انہیں یاد رکھیے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔